सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शलोम। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। गुज़श्ता 10-12 दिन बहुत हालात जो है वो तशवीशनाक रहें और परेशानी रही सबको, और बहुत से लोगों को खुशी भी हो रही थी। पाकिस्तान और इंडिया में एक जंगी माहौल पैदा हुआ। पहलगाम वाक़ये के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मखसूस ख़ास तौर पर 2 जगहों पर जहां उनका ख़्याल है कि वहां से दहशतगर्द निकलते हैं और वो वहां पर जाकर जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, तो उन्होंने उन 2 इदारों पर कहें या उन 2 जगहों पर उन्होंने अटैक किया। और फिर पाकिस्तानी अवाम और लोगों की तरफ से बड़ा दबाव रहा, शोर शराबा रहा कि जवाब दिया जाए, और उसके बाद भी इंडिया ने कई और मिज़ाइल और ड्रोन्स वगैरह भेजे। तो आखिरकार फिर पाकिस्तान ने भी एक जवाबी कार्रवाई की, और ये खुदा का शुक्र है कि बात आगे नहीं बढ़ी, जंग नहीं हुई, कोई बड़ी तबाही नहीं हुई दोनों तरफ, और ये बात यहाँ पर अब मुज़ाकरात और सीज़ फायर तक बात पहुँची है। हम जैसे लोग जो अमन की बात करते हैं, अमन पसंद हैं, जिनके लिए जंग किसी भी नाम से काबिल नफ़रत है, चाहे वो वतन, मज़हब, नज़रिया, इज़्म किसी भी नाम से हो, क्योंकि जंग जो है वो तबाही लाती है, बर्बादी लाती है, औरतों को बेवा करती है, बच्चों को यतीम कर देती है, लोगों का रोज़गार मज़ीद छिन जाता है। हो सकता है कुछ लोगों का रोज़गार बढ़ भी जाता हो ऐसे माहौल में, लेकिन आम तौर पर इंसान, मुआशरा, सोसाइटी, लोग इससे बहुत मुतासिर होते हैं। तो कम से कम कोशिश इंसान की होनी चाहिए कि बात लड़ाई के बग़ैर, जंग के बग़ैर और इस तरह की किसी सख्त कार्रवाई के बग़ैर जो है वो मसले का हल हो। तो अब जैसे कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब से तक़सीम के बाद से मुस्तकिल इन दोनों मुल्कों में ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की दोनों की कोशिश होती है। और ख़ास तौर पर गुज़श्ता दिनों जो कुछ हुआ उसके बाद इंडियन मीडिया पे जिस अंदाज से शोर गुल हुआ वो हमारे लिए हैरत की बात थी। और फिर जब यहाँ से अटैक हुआ तो इधर की मीडिया ने भी हम माशाल्लाह से उसमें हिस्सा बक़दर जुस्सा उसमें डाला, लेकिन बहरहाल बात यह है कि बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हमेशा से ये पेश नज़र इनको रहना चाहिए, और अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात पे बात करनी चाहिए। दोनों मुल्कों के अवाम को अपने अपने मुल्क के करता धर्ताओं पर, रियासत के ज़िम्मेदारान पर ये बात अब दबाव के साथ उन पर डालनी चाहिए कि भाई अब बस करो, अब ये अमन की आशा, अमन की ख्वाहिश, अमन की तमन्ना करो, एक दूसरे से ताल्लुकात बहाल करो, और एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दो, एक ऐसी जंग शुरू करो जिसका जो ख़ात्मा है या जिसका जो अंजाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम और इंसानियत की भलाई के लिए हो। गुरबत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग का आगाज़ किया जाए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, इसी तरह बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, इन सब जराइम और इन सब इंसानियत को दरपेश मसाइल के ख़िलाफ़ दोनों मुल्कों की हुकूमत और रियासत को जंग करने चाहिए। और उसमें सबसे अहम बात, दोनों जो है अपना ताल्लुक़ उसवार करें, तिजारती, माशी, सियासी, माशरती, तहज़ीबी, अदबी, इल्मी, हर लिहाज से जो ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं वो करने चाहिए। और दोनों मुल्कों के अवाम को आसानी के साथ, अगर वीज़ा फ्री मुल्क बन जाए दोनों तो ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये दीवाने का ख्वाब होगा। लेकिन कम से कम ये किया जा सकता है कि जितना कुछ दोनों अपना बजट दिफा पे लगा रहा है उसमें से कटौती करके अब आवाम की फलाह व बहबूद की तरफ कदम उठाया जाए। और ये एक मुल्क से नहीं होगा, जाहिर सा तो दोनों को करना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक स्टेट ये कहे या एक मुल्क इंडिया ये कहे कि भाई हम अब दिफा पे कुछ खर्च नहीं करेंगे, या पाकिस्तान ये कहे कि हम दिफा पे नहीं खर्च करेंगे। नहीं, दोनों के अंदर अब ये बहुत मुश्किल काम है। जाहिर सी बात है, कहना तो आसान है लेकिन मुमकिन नहीं है। ये क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि दोनों में इस कदर अदम एतमाद है, दोनों में इस कदर एक दूसरे के ऊपर भरोसे की और एतमाद की कमी है कि मुमकिन नहीं है। यानी एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों में ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन एक ख्वाब तो देखा जा सकता है, उस पर बात हो सकती है। तो बस ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ख़िलाफ़ दोनों को अब जंग का आगाज़ कर देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के अवाम और लोगों के फलाह व बहबूद की तरफ इनको कदम उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इस जंग के दौरान बहुत शिद्दत से महसूस हुई, और पहले भी ये चीज़ें चूँकि सोशल मीडिया वगैरह का इतना दौर नहीं था
اور اس طرح سے رسل و رسائل کے ذرائع بہت محدود تھے، تو اس وقت نہیں اندازہ ہوتا تھا، لیکن اب ہوا اور بہت شدت سے ہوا۔ اور جب ہم نظریاتی طور پر چیزیں پڑھتے، سنتے، بولتے تو اس وقت بھی اس کا احساس ہوتا تھا۔ وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کی انڈیا اور پاکستان میں کوئی جھڑپ، کوئی جنگی ماحول، کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طبقہ خاص طور پر پاکستان میں مسلمان اکثریتی ملک ہونے کے ناطے یہ ہمیشہ اور فوراً یہاں کے لوگ ان آیات، احادیث اور فقہی استنباطات کو سامنے لانا شروع کرتے ہیں جن کا تعلق مذہبی جنگ سے تھا یا مذہبی جنگ سے ہے، مذہب کے نام پر لڑائی سے ہے۔ یعنی لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، کہ ان سے دوستی اور محبت اور تعلقات سے منع نہیں ہے جنہوں نے تمہیں دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی۔ کیا مطلب؟ کہ جو کچھ تھا وہ مذہبی جبر کا ماحول تھا حضور کے دور میں، جو کچھ ہوا، اور پھر اس میں جس انداز سے مذہب کو تبدیل کرنے والوں کے ساتھ جبر اور نفرت اور تشدد کا جو سہارا لیا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں اس دور کی۔ اور پھر دوسرا، اگر ہم جب فقہی استنباطات کی طرف آتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو فقہا کے استنباطات ہیں، خاص طور پر ہمارے قدیم فقہ جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ٹھیک ہے، اور کچھ امامیہ کی جو پرانے فقہا وغیرہ، تو ان کے ہاں یہ جو ساری بحثیں ہیں وہ ایک اس دور کی ہیں جب سلطنتوں کا دور تھا، جب بادشاہتوں کا دور تھا، جب امپائرز کا دور تھا، اور اس وقت انہوں نے اپنے حالات اور اپنے اس کے مطابق بہت سے استنباطات کیے۔ ظاہر سی بات ہے ان استنباطات کی بنیاد قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی نصوص پر ہے، تو اس وقت کی چیزوں کو اب ہمارے ہاں یہ لاگو کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر وہ آیتیں جو جنگ اور جہاد سے متعلق ہے وہ پیش کر کے کہ انڈیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تو بھئی یہ دو ملکوں کی لڑائی ہے، دو ریاستوں کی لڑائی ہے، دو اسٹیٹس کی لڑائی ہے، یہ دو مذہب کی لڑائی نہیں۔ ہمارے ہاں فوراً اس کو مذہب کی لڑائی میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اور بڑے پڑھے لکھے دانشور نما حضرات کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو اسی انداز سے لیتے۔ پھر بہت سوں کو ہم نے دیکھا یہاں پر پاکستان میں وہ انڈیا کے مسلمانوں کو طنز اور تشنیع اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ لوگ تو غلامی میں رہ رہے ہیں، یہ تو سیاد سے اتنے مانوس ہو گئے کہ انہیں رہائی ملے گی تو مر جائیں گے، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ بھی نہیں، مطلب کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ کیا وہاں یہ دو ملکوں کی جب لڑائی ہوتی ہے اور جب آپ اس کو مذہب کی لڑائی میں تبدیل کر دیتے ہیں، آیات، احادیث اور فقہی استنباطات سے آپ استنباط شروع کرتے ہیں، تو اس سے کیا آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ظاہر سی بات ہے دو ملکوں کی لڑائی ہو، جب جنگ بہت خطرناک نہج پہ چھڑ جائے اور صرف فوجی تنصیبات اور تک بات نہ رہے، تو پھر وہاں پر تو کوئی بھی مرے گا نا، ہر ایک، یعنی آپ کا میزائل یا آپ کا جو لڑنے والے جو جہاز وغیرہ ہے، وہ تو اس نے تو یہ نہیں دیکھنا نا کہ اس کا دھرم اور عقیدہ کیا ہے، کہ کتنا مذہبی ہے اور کتنا غیر مذہبی ہے، اس کا مذہب ہے کیا، یہ تو نہیں دیکھنا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ بات شروع ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ پھر انڈیا کے بہت سے مسلمان اسکالرس کو، کچھ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کچھ تبصرے لکھے، اور یہ کہ تکلیف کی بات تھی کہ بھئی آپ اس دو ملکوں کی لڑائی کو دو مذہب۔ پھر ہمارے ہاں ہم نے عام طور پر یہ دیکھا کہ یہود و ہنود ایک دم شروع ہو جاتے لوگ، اور ہندوؤں کی سی مرمت ہونی چاہیے، باقی تو سب چھوڑ دیجئے۔ ہمارے ہاں علامہ غلام پرویز صاحب مرحوم اور بہت ترقی پسند، روشن فکر، اور جس طرح انہوں نے دین کی یا قرآن کی تشریح کی، وہ باقاعدہ یعنی محض ان کو ایک انسانیت کی کتاب انہوں نے اس کو بنا کے پیش کیا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے ان کے ایک بہت لمبا سا مضمون ہے کہ ہندو کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، مطلب اب وہ انہوں نے سارے ہندو ذہنیت کو ٹارگٹ کیا کہ ہندو ایسا ہوتا ہے، ہندوؤں کا یہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہمارے ہاں پہلے جب تنظیمیں تھی لڑائی کرنے والی، تو ہم ایک بچپن میں دیکھتے تھے ایک پوسٹر پہ لکھا ہوتا تھا کہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ اب یہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں جب سمجھ میں آنا شروع ہوا تو ہمیں خود حیرت ہوتی تھی کہ بھائی دو ملکوں کی لڑائی ہے، اس میں اب ہندوؤں کو کیوں مرمت کرنا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، پھر آپ کے کیا پاکستان میں سناتن دھرم کے لوگ نہیں رہتے؟ بالکل رہتے ہیں، پرامن رہتے ہیں، بہت اپنا عوام یعنی اسٹیٹ کی طرف سے تو ان کو کوئی اس طرح کا دباؤ نہیں ہے، لیکن معاشرتی سطح پہ ان کے لیے مسائل ہیں بہت سے۔ یہاں پہ سندھ میں خاص طور پر جو گزشتہ کئی سالوں سے لوگ یہاں سے چھوڑ کے جا بھی رہے ہیں انڈیا کی طرف ہجرت کر کے، اور ہندوؤں کا یہ موقف ہے کہ ہمارے لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے اندر جیسے مودی صاحب
اور ان سے ہم نوا جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہاں پر عام تاثر یہی ہے کہ یہ ہندوتوا والے ہیں اور یہ بڑے متشدد ٹائپ اور یہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں. تو بھائی اس کا ایک تو یہ کہ اس لحاظ سے انڈیا جو ہے وہ ایک سیکولر ریاست ہے, ایک جمہوری ملک ہے. اگر 5 سے 10 سال مودی کی حکومت رہی تو آئندہ کوئی اور بندہ حکومت میں آئے گا نا, تو ریاستی ڈھانچہ تو نہیں تبدیل ہوگا. ہاں وہاں پر ہندو عوام میں جو اس طرح کے اشتعال یا ایسی چیزیں آ رہی ہے تو یہ قابل تشویش بات ہے. اور جب ریاست کی پالیسیوں میں بھی اگر اس کی کوئی ہلکی سی بھی جھلک آئے تو یہ تکلیف کی بات ہے. اس لیے کہ آپ کا ٹائٹل سیکولر ریاست کا ہے, آپ کا ٹائٹل بر صغیر کی سب سے بڑی جمہوریت کا ہے, تو اس لیے وہاں پر اگر ایسی چیزیں ہیں اور اس کا فیصلہ وہاں کے لوگ کریں گے الیکشن میں, ووٹ میں انشاءاللہ. اس حسبت ہے اگر لوگوں کے ساتھ اس طرح, اور وہاں کے عام جو ہندو یا وہاں کی جو عام مسیحی, وہاں پہ جو باقی سکھ دھرم کے لوگ یا باقی مذاہب کے لوگ تو زندہ ہیں نا, ان کو تو احساس, اور خود ہندوؤں میں بھی کوئی سارے ہندو جو ہے وہ متشدد یا اس طرح کے نہیں ہے, کوئی 1-2 تنظیمیں اس طرح ہیں جن کے بارے میں عام طور پر ہم پڑھتے لکھتے سنتے رہتے. تو خیر بات ہم صرف یہ کر رہے تھے کہ یہ 2 ملکوں کی جب بھی لڑائی ہو تو آپ اس کو مذہب کی نہ بنائیں, اس کو آیتوں حدیثوں سے استنباط کرنا شروع نہ کریں تو بہتر ہے. یہ خواہ مخواہ کی بات ہے. یعنی یہاں پر آپ یہ تصویر کشی کر رہے کہ قرآن میں جہاں جہاں کفار سے لڑنے کا حکم آیا, یہ دیکھو جی یہ آیتیں ہیں اور یہ کفار ہمارے سامنے ہیں انڈیا. تو بھائی جو آپ کی 1 سال پہلے جو ایران کے ساتھ ہلکی سی جھڑپ ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ پھر اس سے پہلے آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی کئی بار مسائل ہوئے اور آگے بھی شاید پتہ نہیں یہ مسائل ہوتے رہیں گے. تو ہم رہ رہے ہیں قومی ریاستوں کے عہد میں. قومی ریاستوں کے عہد میں لکیر کے اندر جو بھی ملک آتا ہے, جس ملک کی لکیر جہاں تک ہے وہ اس لکیر کے اندر رہنے والوں کا وطن ہے, اور اس وطن کی حفاظت, اس سے محبت, اس کے لیے قربانی دینا, اس کے لیے گیت گانا, اس کے لیے نغمے بنانا, اس کے لیے محبت کا اظہار کرنا, یہ ہر انسان کا حق ہے. ظاہر سی بات ہے. یعنی ایک تو ہم جیسے لوگ ہیں جن کا ابھی تک کوئی کمپلیٹ نہیں پتا کہ کس طرف سے وہ ہے, لیکن جن لوگوں کی مکمل ایک ملک کے ساتھ شناخت جن کا موجود ہے, ان کا تو ایک فطری سی شاید بات ہوگی نا کہ وہ اپنے اس ملک اور اس وطن یعنی اس کو اپنا گھر سمجھ رہے. آپ کی گھر کی 4 دیواری پر کسی اور کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو وہاں پر آپ کے گھر میں رہنے والوں کے مذاہب جو بھی ہوں, زبانیں جو بھی ہوں, آپ سب نے مل کے دفاع کرنا ہے. تو اسی دفاع کا حق وہاں کے مسلمانوں کو بھی آپ دیجئے نا, کہ وہاں کے اگر مسلمان آپ پہ طنز کر رہے ہیں یا آپ کے ملک کی پالیسیوں پر یا آپ کے حملے کے اوپر وہ اپنے حساب سے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کو پھر کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے بہت سی چیزیں لکھی, میں یہاں پر 1-2 چیزیں بتاتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے بہت مشہور قانون دان اور فقہ اور جدید قانون پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے سوشل میڈیا پہ 1-2 چیزیں لکھی. مثال کے طور پر یہ لکھا کہ سوشل میڈیا پر بھارتی مسلمانوں کے ساتھ بحث نہ کرے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ان کے وطن پر حملہ کیا ہے, انہیں معذور سمجھیے, ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے دل تو حسین کے ساتھ ہے لیکن کی بورڈ یزید کے ساتھ ہے, انہیں نظر انداز کیجیے. اب یہی چیز وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم 1-2 ان کے جواب پہ جو تفسیر اس کو دیکھیں گے نا, وہ بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں نا. خیر تو یہ دونوں طرف ہی اس طرح. پھر کچھ ایسے ہیں جو سیاد سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ انہیں رہائی ملے گی تو مر جائیں گے, یہی زیادہ اچھل رہے ہیں, ان پر ترس کھائیے اور ان کی اچھل کود سے لطف اٹھائیے. پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے کتاب سے ایک مضمون دارالکفر میں مستقل اقامت کا مسئلہ بیان کیا. اب یہ پھر وہی بات کہ دارالکفر, دارالاسلام, دارالموادعہ, دارالحرب, یہ ساری اصطلاحات جس دور کی ہیں اور جس پس منظر میں آپ اس کو اسی پس منظر میں دیکھیں. یہ میں ایک طالب علم کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے ہاں بہت سارے جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ آج کے دور میں یہ اصطلاحات جو ہے بے معنی ہے. پھر آپ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر صرف انڈین مسلمانوں کو کیوں بھائی, تو جو امریکہ میں مسلمان رہ رہے ہیں, جو نیپال میں رہ رہے ہیں, جو یورپ کے مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں, ان کے بارے میں پھر آپ کو کیا خیال ہے؟ تو یہ نہیں کہ آپ کی چونکہ لڑائی ایک ملک سے ہیں تو اس ملک کے ساتھ ہی آپ وہ سارے آیات اور احادیث کا انطباق کریں. وہ آیات اور احادیث, وہ استنباطات جس کا پس منظر ایک مذہبی لڑائی سے تھا, ایک جنگ جس کو جہاد کہا جاتا ہے, مقدس لڑائی جس کے اندر زمین کے ٹکڑے کی بات نہیں تھی, وہاں پر مذہب کی بات تھی, مذہب کے راستے میں رکاوٹ کی بات تھی. اور اگر آپ کا یہ بیانیہ مان لیا جائے کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بہت جبر ہے, بہت زیادتیاں ہیں, ان کو مذہب کی بنیاد پہ دبایا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتہ انڈین اگر کوئی دوست ہماری گفتگو سنے تو وہ بتا دے ہمیں تو جو لگتا ہے وہ یہی, چونکہ کم سے کم وہ سیکولر اسٹیٹ کا چہرہ ہے, ایک جمہوری ریاست کا چہرہ ہے, دنیا کے سامنے اس سے یہی چہرے پیش کرنا ہے. تو جتنے بھی ایک وزیر اعظم اور ایک ملک کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کی خواہش ہو, وہ کچھ نہ کچھ دبانے کی کوشش تو کرے گا, لیکن اس بربریت اور ظلم پہ وہ نہیں جا سکتا جب تک وہ ٹائٹل موجود ہے. تو اس لیے یہ جو سارے اصطلاحات کے ساتھ آپ یہ نہ کریں. پھر ڈاکٹر مشتاق صاحب کا ایک کالم بھی جس میں انہوں نے لکھا کہ
اس کا عنوان ہے دفاع وطن، ایک قانونی حق، ایک شرعی فریضہ۔ تو بھائی یہی دفاع وطن کا شرعی حق اور شرعی فریضہ کیا وہ ہم انڈیا میں رہنے والے، کسی بھی ملک میں رہنے والے مسلمان کو نہیں ہے؟ وہ اپنے ملک، اپنے وطن کے دفاع کی لڑائی کرے، یا اس کا دفاع کرے، اس کے دفاع میں وہ جو کچھ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کا جو پہلا، یہ لمبا سا مضمون ہے، میں اس کو نہیں پڑھتا ہوں، اور جو انہوں نے دارالکفر میں اقامت کا مسئلہ بیان کیا وہ بھی کسی اور وقت ہم اس میں تفصیل سے بات کریں گے، ان اصطلاحات اور اس دور میں اس کے اطلاق پہ کیا اختلاف تھا اور اب کیا ہے۔ اب یہ جو پہلا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا ڈاکٹر صاحب کا، اس پہ انڈیا سے ایک دوست ہے رشید ودود صاحب، انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں لہجے کا تنتنا دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی فقیہ وقت بول رہا ہو، لیکن فقاہت نے مسکنت کا حال یہ ہے کہ ان صاحب نے کتاب لکھی ہے، اب موضوع چاہے جو ہو، موقع چاہے جو ہو، یہ صاحب اسی کتاب کے مندرجات کو پروس کر کہتے ہیں کہ بس اسی سے کام چلا لو، جبکہ معاصر دنیا میں ایک تیسری کنڈیشن بھی پیدا ہو چکی ہے، یہ جو نہ غالب کی کیٹیگری میں ہے نہ مغلوب کے، اور اس کنڈیشن پر گفتگو کرتے ہوئے فقیہ صاحب کے پر جلتے ہیں، اسی لیے وہ اس موضوع سے کترا کر نکل جانا چاہتے ہیں تاکہ آبرو سلامت رہے۔ خود اتنے سلیم الفکر ہیں کہ عمران خان کی محبت میں یہ سب کچھ گنوا سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے انہیں عمرانی فقیہ کہا تھا۔ ان کی اسلامیت کا حال یہ ہے کہ وہ حسین و یزید کو الگ سمجھتے ہیں، اور اگر یہ استعارہ ہے تو انتہائی بھونڈا ہے۔ مولوی محمد مشتاق کا موازنہ فائز عیسیٰ سے ہوگا، جسٹس مارکنڈے کاٹجو سے نہیں۔ اتنی سی بات یہ سمجھ نہیں سکتے، چلے ہیں فقاہت بگاڑنے، اسیر اور سیاد کی تراکیب مغالطہ آمیز ہیں، بخدا ایسے خود ساختہ فقہا کی اچھل کود سے ہم لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتے۔ خود کو آزاد سمجھنے والی مخلوق کتنی بے بس ہے، بس ان کی وال کا جائزہ لیں، بہت کچھ واضح ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات انہوں نے بھی لب و لہجہ اور الفاظ کا چناؤ اسی انداز سے، سخت انداز سے کیا ہے۔ اسی طرح بیگ جی ایک ہے، ان کا میں پوری طرح واقف نہیں ہوں، لیکن انہوں نے اس میں بہت کچھ لکھا، تو انہوں نے وہی آیات احادیث، اور وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاسی اسلام سے وابستہ ہے، ڈاکٹر کمال الدین صاحب اور اس طرح کے لوگوں سے، تو انہوں نے پھر وہ سارے وہ جو ہمارے ہاں ایک نیریٹو رہتا ہے ہمیشہ جہادی تحریکات، یعنی ان کا کہ وہ آیات احادیث سب کا استنباط، اس اطلاق اپنے مخالف ملک یا اپنے مخالف نظریے والے پر کر کے پھر سارا اس احکامات کا استنباط بھی کر رہے ہوتے کہ یہ جو حکم ہے اس ملک کے لیے، یہ حکم ہے، یہ جیسے داعش والے اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں، ٹی ٹی پی والے اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہ، تو انہوں نے پھر بہت کچھ لمبی چیزیں لکھی اور پھر کچھ استنباطات، استدلالات وغیرہ بھی کیے، تو بہرحال اس کا بھی رشید ودود صاحب نے جواب دیا ہے۔ اس کا بیگ جی نے ایک آخری وہ لکھا تھا کہ کافر اصلی سے تو فی الحال جنگ ختم ہوئی، یعنی انڈیا سے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ توپوں کو رخ کس طرف کرو۔ یہ انہوں نے ایک ہلکی پھلکی یا ایک مذاق یا ایک اس انداز میں انہوں نے بات لکھی، لیکن وہ یہ جو پہلی بات ہے کافر اصلی سے تو فی الحال، یعنی اب وہی تصور، یہ کافر اصلی ہے، اور قرآن میں کفار اور مشرکین سے متعلق جو کچھ جہاد اور قتال کے حوالے سے جو آیتیں آئی ہے وہ سب انہی کے ساتھ خاص ہے۔ عمران صدیقی ندوی صاحب نہضت العلماء کے فاضل ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لکھی تھی اور اس کے نیچے کوئی 1000 سے زائد تبصرے موجود ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیں گے ہمارے پاکستانی بڑے بڑے علماء دانشوروں کو بھی کہ وہ کیا کیا طنز ان پہ کر رہے ہیں، اور موضوع جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کر وہ وہاں انڈیا کی بہت سی ایسی چیزوں کو، تو انہوں نے لکھا تھا کہ جنگ بندی کی پوسٹ پر ہمیں ایک پاکستانی کہنے لگا کہ ہم آپ حضرات کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں، تو جواب میں ہم نے ان سے یہ کہا، یہ آپ پاکستانیوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں آج یہ اعلان کر دے کہ ہندوستان سے جسے پاکستان جانا ہو وہ ہمیشہ کے لیے جا سکتا ہے، اور پاکستان سے جو چاہے وہ ہندوستان آ سکتا ہے۔ ایک ہی ہفتے میں آپ کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ کون کس ملک میں خوشی سے رہ رہا ہے اور کون مجبوری سے۔ جس قسم کے معاشی، سماجی، قانونی حالات آپ کے ملک پاکستان کے ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ پورے کا پورا پاکستان ہندوستان کی شہریت کے لیے دوڑ نہ پڑے، اور جہاں تک ہندوستان کی بات ہے تو شاید آپ کو ایسا ایک بھی نہ ملے جو پاکستان جانا پسند کرے، آپ چاہے جتنا بھی انکار کریں، لیکن آج کی یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس کے نیچے جو کمنٹس وغیرہ وہ میں نہیں پڑھتا، آپ کو دلچسپی ہو تو فیس بک پہ آپ ان کو تلاش کر لیجئے، عمران صدیق ندوی، یہ 1-2 دن پہلے کی پوسٹ ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے کس طرح سے ان کی کلاس لی۔ اب اس کے اندر جو ہے ایک بات وہ مبالغے پر مبنی ہے، یعنی اب جیسے ہم جس سرزمین پہ ہم خود موجود ہیں وہ تو صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، اب وہ لکیر کھینچتے ہوئے اگر پاکستان کی طرف وہ آگے تو پاکستان اس جگہ بنائے، انڈیا کی طرف آگے تو انڈیا اس جگہ بنائے، ہم تو اپنی جگہ پر موجود ہیں نا۔ ہاں، جن لوگوں نے ہجرتیں کی، یعنی یہاں سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے، انڈیا سے لاکھوں لوگ یہاں ہیں، تو ان کا ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا یہ ہو کہ ہم دوبارہ اپنے باپ دادا کے قبروں پر اور اپنے آبائی اس پہ جا کے دوبارہ بس جائے۔ باقی حالات جو ہے معاشی، غربت، تنگ دستی، بے روزگاری،
اس میں ماشاءاللہ آپ دونوں برابر، کیونکہ آپ کا سارا جو زور ہے نا دونوں کا، وہ لڑائی، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے دفاعی ساز و سامان کی خریداری بہت زیادہ دونوں طرف. اسی لیے خلیجی ممالک میں، باہر کے ملکوں میں بے روزگار جتنے روزگار کے لیے جا رہے ہیں وہ کہاں سے جا رہے ہیں؟ انڈیا سے جا رہے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، اور سب سے سستی لیبر بھی نہیں تینوں ملکوں سے لوگوں کو دستیاب ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ تانا نہیں ایک دوسرے کو دینا چاہیے. باقی یہ کہ ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں انڈیا بہت بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں پاکستان میں بہتری ہو، تو یہ ایک وہ الگ وہ اس طرح کی چیز ہے. لیکن چونکہ یہ ان کو شاید یہ تکلیف ہوئی اور ہونے بھی چاہیے کہ آپ وہ ساری آیات اور حدیث جس کا تعلق ایک مخصوص جنگ، جہاد اور ایک مذہبی لڑائی اور اس سے متعلق ہے، آپ اس کا اطلاق ملکوں پہ کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں پاکستان، اچھا جیسے اس دن یہ لال مسجد والے بابا کیا نام ہے، مولوی عبدالعزیز کا کوئی بیان وائرل تھا کہ پاکستان کے لڑنا کوئی جہاد نہیں ہے، یہ کافر ریاست ہے اور فلانا. تو یہ جو ایک پورا نیریٹو ہے، تو یہ اس لیے یہ مسائل آ رہا ہے نا بھائی. اگر امریکہ دنیا بھر میں لڑ رہا ہے تو اس نے کہاں مذہب کا سہارا لیا؟ وہ کون سے بائبل مقدس کی آیتیں لے کے لڑ رہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر انڈیا جنگ کر رہا ہے تو وہ کون سے آپ کو وید اور گیتا اور ان کتابوں سے آپ کو حوالے دے کے لڑ رہے کہ بھئی اس ملک سے ہم نے لڑنا ہے، یا دنیا میں کوئی بھی، ٹھیک ہے. اسرائیل اور فلسطین کا چلو مسئلہ تھوڑا سا دوسرا ہے، ٹھیک ہے. اسرائیل بھی ایک نظریاتی ریاست ہونے کا دعویٰ دار ہے یہودیوں کے لیے، لیکن ادھر بھی میرے خیال سے انہوں نے کچھ چیزوں پر وہ استنباط کرتے ہوں گے اپنی کتاب مقدس سے. لیکن اس وقت قومی ریاستوں کے وجود میں آنے کے بعد اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے، اور اس کو کچھ لوگ ان چیزوں کی جگالی کرتے ہوئے اپنے دشمن یا اپنے مخالف ملک میں رہنے والے ان مذہبی لوگوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں جس کا تعلق اسی مذہب سے ہے، یعنی جیسے پاکستان اور انڈیا ہے، ٹھیک ہے. کل ایران اور پاکستان، میں اکثر دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو ہر وقت ادھر کا جھنڈا لیے پھرتے ہیں کہ بھئی کل اگر آپ دونوں میں لڑائی ہو جائے تو آپ کس کے ساتھ ہے؟ تو عام طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا جی، یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ہم لڑیں. لیکن جب گزشتہ سال ہوا تو آپ دیکھیں کس طرح سے رائے عامہ تقسیم تھی. خاص طور پر جو ہمارے ہاں ایران کو آئیڈیلائز کرنے والے لوگ بالکل پریشان تھے. کچھ نے تو کھل کر پاکستان کو لگایا، تنقید کی، برا کہا، اور ایران کو کچھ بھی نہیں کہا. کچھ نے درمیان کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، کچھ خاموش رہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کو بنایا ہوا اسلامی ریاست، اور فقیہ کی ولایت ہے وہاں پر، اور امام کا نائب بیٹھا ہوا ہے، فلانا ڈھمکانا، اور اس کا جائزہ تھا جس ملک سے اس کی لڑائی ہوگی تو وہ کفر کا ملک ہوگا نا. پھر آپ کو امام کی ولایت جہاں پر ہے اسی ملک کے ساتھ دینا ہوگا. یہ آپ کا ایمانی تقاضا ہے، یہ آپ کا فقہی مطالبہ ہے، بھائی آپ یہ کریں. تو یہی مسائل ہے سارا کچھ، تو یہاں پر بھی ہے. تو بس یہ کچھ طالب علمانہ سے 2-4 دن بہت پریشانی میں رہنے کے بعد آج تھوڑا سا میں نے کہا کہ بھئی ایسے ہی 2-4 منٹ آپ سے لے لوں گا، لیکن بات پھر تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے. تو بس صرف یہی گزارش کہ قومی اسٹیٹ میں رہنے کے تقاضے سمجھے. یہاں پر جب بھی دو ملکوں کی لڑائی ہوگی اپنے ملک کے مفاد کے لیے، ٹھیک ہے. پاکستان انڈیا کو مارے گا یا انڈیا پاکستان کو، تو اپنے ملک، انڈیا نامی ملک کا مفاد، پاکستان نامی ریاست کا مفاد. یہاں پر آپ دھرم کو نہ لائیں، مذہب کو نہ لائیں. آپ یہ کہیں کہ یہ دو ملکوں کی لڑائی ہے بھائی، اور اس میں سے ہر شخص اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہاں ایسا عالم، دانشور، اسکالر، اساتذہ جو اپنے ضمیر کی عدالت کے سامنے جواب دہ ہے، جن کو یہ لگتا ہے کہ میرے ملک نے دوسرے ملک پر غلط حملہ کیا، میرے ملک کے یہاں پر غلطی ہے، تو اس کو ببانگ دہل اس پہ تنقید کرنی چاہیے. یہی آپ سے اگر آپ دھرمی ہیں، مذہبی ہے، تو آپ کا مذہب کا بھی تقاضا ہونا چاہیے کہ حق بات کہو، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تو الگ بات ہے. مثال کے طور پر اب وہاں پر پہلگام کا مثال واقعہ ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پاکستان کی سہولت کاری سے ہوا اور پاکستان نے کروایا، تو یہاں کے دانشوروں کا فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر گرفت کرے کہ بھئی یہ کس طرح سے حق ہے. اور پیغام پاکستان کے بعد تو آپ نے سارا کچھ کلوز کر دیا تھا. اسی طرح اگر انڈیا میں رہنے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا نے الزام لگایا بغیر ثبوت کے اور پھر خود اس نے براہ راست حملہ کیا، یہ غلط ہے، تو اس کو ہم بالکل آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ چیز اگر ہو تو بہت اچھی بات، اور یہ ہونی چاہیے میرے خیال سے. یا تو آپ پھر بالکل خاموش رہے، پھر حکمت کا تقاضا فلاں کہہ کر نہ کرے. اگر آپ دیانتدار، اسکالرز، عالم، دانشور ہیں، تو پھر غلطی جس کی ہے اس غلطی کی نشاندہی کرے. جو معصوم ہے، جو بے گناہ ہے، اس کی بے گناہی کی بات کرے، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، مسلک، عقیدہ، وطن، لکیر کے. ٹھیک ہے، تنقید کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی پالیسیوں کے اوپر تبصرے کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ چیز قومی وطن میں رہتے ہوئے آپ کو چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھنے چاہیے. اب سلطنتوں کا عہد لگ چکا ہے. اب یہاں پر کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام اور ہندو دھرم کی ریاست ہے اور یہاں پر یہی مذہب کا رائج ہے، اور جو بھی اس کے اوپر انگلی اٹھائے گا اس نے اس مذہب پہ انگلی اٹھائی ہے، جو بھی اس ملک پہ حملہ کرے گا اس نے اس مذہب پہ حملہ کیا ہے. یہ نہیں، یہ صرف اور صرف ایک شخص کو اس وقت حق حاصل ہے
جو اپنے آپ کو امام کا نائب کہتا ہے، ولی فقیہ کہتا ہے، اس کو تو یہ حاصل وہ کرے، اس کا مذہبی تقاضا ہوگا کہ جیسے خود امام خامنہئی حفظ اللہ کا ایک بیان ہے، بلکہ امام خمینی کا، خامنہئی کا نہیں ہے، کہ جس کا وہ کہتا ہے کہ ہمیں حفظ اسلامی نظام یعنی ایران کی حفاظت کرنا امام مہدی سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وہ اس تناظر میں آپ اگر اس طرح کے ہیں تو آپ وہ مان لیں، لیکن اس کو بھی نظر ثانی کر لینی چاہیے کہ اصل اوریجنل مسئلہ کیا تھا، بات میں وہ ایک سیاسی اس میں کیا بن گیا، اور پھر اس کے ساتھ کس طرح سے لوگوں کے جذبات اور مفادات یہ سب کچھ جڑ گئے، اور اس جڑنے کے بعد پھر لوگوں کے جذبات کس سطح پر ہے۔ تو ہندوستان اور پاکستان کو بھی یہاں کے عوام کو، یہاں کے اسکالرز کو، یہاں کے دانشوروں کو، یہاں کے سوچنے والوں کو کم از کم یہ رکھنا چاہیے کہ وہ اس میں فرق رکھے کہ دو آزاد ریاستوں کی جنگ دو مذہب کی جنگ نہیں ہے، دو ملکوں کی لڑائی دو دھرموں کی لڑائی نہیں ہے، اس کو ایسا نہ بنائے، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اس وقت دنیا میں نہ کوئی کسی ملک کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی کسی دھرم کو مٹا سکتا ہے، ایک ہی حل ہے انسانیت کو پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہنے کا، کہ اپنے وجود کے ساتھ ساتھ دوسرے کے وجود کو بھی قبول کیا جائے۔ آپ اپنے ملک کے وجود کو قبول کر رہے تو دوسرے کے ملک کو، آپ یہ نہیں سوچے کہ میں یہاں کا بدماش اور چودھری ہوں اور میں دوسرے گاؤں کو تہس نہس کر دوں گا، تو یہ نہیں کریں نا۔ مطلب آج کی دنیا میں ہم سب کو تکثیری معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ہمیں ہر طرح کی تکثیریت کو نہ صرف فروغ دینے چاہیے بلکہ اس کے تحفظ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو انڈیا بھی اپنی جگہ زندہ باد ہے، پاکستان بھی اپنی جگہ زندہ باد، ہندو دھرم بھی اپنی جگہ زندہ باد ہے، اسلام بھی اپنی جگہ زندہ باد ہے، ان سب کو زندہ باد ہے، سب کو زندہ رہنا چاہیے، لیکن اس زندہ رہنے کی قیمت یہ نہ ہو کہ آپ دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنا دیں۔ اپنے ملک کو زندہ رکھنے کا اور اس کے وجود کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ دوسرے ملکوں کے وجود کے در پہ ہو جائے۔ تو اس لیے سب زندہ بات ہے بھائی ہماری طرف سے، سوائے ظالموں کے جو انسانیت کی دشمن ہیں، جو انسانوں میں نفرتیں بونے والے ہیں، نفرت کے سوداگر ہیں، جو لوگ نفرت بیچ کر اپنا کام چلاتے ہیں، اپنی دکانداریاں چلاتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کے لیے زندہ باد۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی، السلام علیکم۔ بہت ساری چیزیں تھی میں نے رکھی تھی، آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، دونوں طرف کے لوگوں نے اس پہ جو بحث مباحث میں حصہ لیا، لیکن پھر اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہو تو پھر کسی دن رکھ لیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ بات، تو آپ سے پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔